बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अदख़िलनी मुदख़िल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। दुनिया में मज़हब अहले बैत का प्रचार और तालीमात अहले बैत को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कई अफराद शख्सियात काम कर रही हैं और इस सिलसिले की एक बहुत लंबी तारीख़ है। शिया उलमा ने अहले बैत की तालीमात को पहुँचाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया बेशक। और जनाब अबू ज़र, मैसमत अम्मार, रशीद हिजरी से लेकर शहीद अव्वल, सानी, सालिस और शहीद बाकर सदर और इस रास्ते में अजीम हस्तियाँ गुज़री जिन्होंने अमली तौर पर और इसी तरह ज़बानी कलाम में भी अहले बैत के पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। और इसी सिलसिले में उलमा, पाकिस्तान के उलमा ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, तबलीगी काम किया। इस्माइल देवबंदी से लेकर के बशीर फातिह ऑफ टेक्सला, बशीर अंसारी साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं। हर इलाके में उनमें से हर एक मोती था और एक ऐसा फूल था जिसने अहले बैत की बारगाह से तग़ज़िया हासिल करने के बाद इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। इसी सिलसिले में हमारे दरमियान मौजूद हैं कराची से तशरीफ़ लाने वाली बहुत बड़ी शख्सियत के उन्होंने भी इल्मी काम किए हैं, अहले बैत की तालीमात का प्रचार किया है, बुनियादी काम किए हैं जो किसी से डके छुपे नहीं। इस शख्सियत और इस हस्ती का तारुफ़ कराने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अल्लामा हुसैन नकवी साहब से कि मुख्तसर तौर पर अल्लामा साहब का तारुफ़ करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ख़ुद अल्लामा साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी फ़ालियत, एक्टिविटीज़ और पाकिस्तान के हालात से मुतल्लिक़ बातचीत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला ज़वार नकवी साहब ने तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल मेरे पे सौंप दी है। तो ये मैं कौन होता हूँ क़िबला साहब का तारुफ़ कराने वाला। इनका मकाम दर हकीकत जो हमने देखा है, हमने तो बचपन से लेके अब तक, अब भी हम बच्चे ही हैं इनके सामने, हम सीख ही रहे हैं। इनका जो क़िबला साहब के काम है ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया तक। आज जहाँ जहाँ भी आप बच्चों को देख रहे हैं, हमें महसूस होता है कि हमारे क़िबला साहब भी अभी एक जवान हैं, अभी बुज़ुर्ग हुए ही नहीं हैं। इतने तवाना शख्सियत मैंने नहीं देखी। मैं कराची गया हूँ पिछले साल, बल्कि मार्च में, उधर तंजीमुल मकातिब का प्रोग्राम था, तो इनके अंडर जितने भी मराकिज़ थे कराची तक वो सब आए हुए थे। और क़िबला साहब की तवानाई और मैं अपनी तवानाई को जब देख रहा था मैं समझ रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ख़त्म हूँ। और क़िबला साहब वैसे ही तवाना, शुरू से लेके आखिर तक हम थक चुके थे। क़िबला साहब ऐसे है कि अगर 2 दिन और भी प्रोग्राम होता तो वैसे ही तवाना, बिल्कुल फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह मुस्करा रहे थे उधर। और बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त इनका मकाम। दर हकीकत ये एक मुजतहिद हैं, मुजतहिद के नाम से भी पुकारे जाते हैं। पूरी दुनिया में मजालिस का उन्वान देखा जाए, महफिल का उन्वान देखा जाए, इनके शागिर्द इस वक्त पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको मिलेंगे। इन्होंने जो पौधे लगाए हैं, दर हकीकत उन पौधों में से बिल वास्ता या बिला वास्ता हम सब बैठे हुए हैं। बेशक हम सब, और हम भी मतलब कि इन क़िबला साहब के शागिर्दों में से एक अदना से छोटे छोटे एक पौधे हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, सवालात का और पुरसजू का आगाज़ करते हैं। जी अल्लामा साहब जो है वो आप बताइएगा कि आपकी तहसीलात और हौज़वी उलूम कहाँ से शुरू हुए, किस तरह आपने तालिब इल्मी के मराइल तय किए, ताकि हमारे जो जवान नस्ल है, नए आने वाले तालिब इल्म, हम जो आपके शागिर्द की हैसियत रखते हैं, आपकी जो तालीमाना ज़िंदगी है, तालीमाना दौरान है, उससे सबक हासिल कर सकें। तो इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताएं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، میں جب بہت ہی کم سن تھا، شاید 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی، کہ مجھے لکھنؤ میں سلطان مدارس میں میرے بڑے بھائی نے داخل کیا. 1965 تک میں نے وہاں پڑھا. پھر 1965 میں کراچی آیا. کراچی میں جامعہ امامیہ تھا ناظم آباد میں، اس میں 3 سال میں نے تعلیم حاصل کی. پھر وہاں سے میں قم گیا اور قم میں آغا اعتمادی کے رسائل تک میں نے شرکت کی. پھر وہاں سے میں نجف اشرف گیا. چونکہ نجف اشرف میں اس وقت تمام ہمارے بزرگان موجود تھے، آقا خوئی، آقا خمینی، آقا باقر صدر اور دیگر بزرگان. مجھے الحمدللہ یہ سعادت ملی کہ میں ان تینوں حضرات کے درس میں شرکت کرتا تھا. صبح 10 بجے آقا خمینی کا درس ہوتا تھا محلہ حویش میں، اور شام کو 4 بجے درس ہوتا تھا آقا باقر صدر کا مسجد طوسی میں، اور رات کو مغربین کے بعد درس ہوتا تھا مسجد خضرہ میں آقا خوئی کا. یہی 3 میرے اہم استاد تھے. باقی کفایہ کے سلسلے میں اور مقاصد کے سلسلے میں اور بھی اساتذہ سے میں نے کسب فیض کیا. جب میں نجف اشرف سے واپس آیا تو اس وقت ملک کے اندر مفتی جعفر صاحب کی قیادت میں فقہ جعفری کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا تھا. چونکہ ضیاء الحق نے تقریباً ہمارے مذہب کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ 2% لوگ ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کریں گے. تو مفتی جعفر صاحب نے پہلا اجتماع کیا تھا سرگودا میں بارگاہ القائم کے اندر، اور اس سے انہوں نے طے کیا کہ ہمیں ضیاء الحق کو عملی طور پر جواب دینا. چنانچہ انہوں نے 4 صوبوں کے لیے الگ الگ نمائندے منتخب کیے. پنجاب کے لیے مولانا سختر حسین صاحب کو، اور سندھ کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا. تو اس سلسلے میں پھر پورے ملک کا دورہ بھی میں نے ان کے ساتھ کیا. ان کے دورے میں رسول نگر میں جو ان کا اجتماع ہوا وہ غیر معمولی تھا. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئٹہ، لاڑکانہ، جہاں جہاں جاتے تھے وہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. اس دوران میں نے ایک محسوس کیا، تو مفتی صاحب کے ساتھ چونکہ پورے ملک کا میں نے دورہ کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اپنے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، مگر اکثریت دین سے ناواقف ہے. ماشاءاللہ. اس سے میں نے کراچی میں آنے کے بعد اس وقت کے جو بزرگ علماء تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ نسل نو کو ہم تیار کریں کہ دین سے باخبر. چنانچہ اس سلسلے میں 18 علماء کا ایک بورڈ بنا اور اس کا نام رکھا گیا تنظیم المکاتب، جس کے تحت ارادہ یہی قائم کیا گیا کہ جن بستیوں میں قرآن و دینیات کا انتظام نہیں ہے وہاں ہم لوگ انتظام کریں، اس کے لیے ایک نصاب تیار کریں. ایسا نصاب ہو کہ جو بچوں سے لے کے نوجوانوں تک کے لیے کارآمد ہو. تو 6 کتابوں پر مشتمل ایک نصاب تیار کیا گیا تعلیمات امامیہ کے عنوان سے، اطفال اول، دوم، سیوم، چارم، پنجم. تو اس کا آغاز ہم نے کیا الحمدللہ کراچی سے شروع کیا، پھر حیدرآباد اور سارے پورے ملک کے اندر اس کو پھیلایا ہم نے. کوشش یہی تھی کہ بچے بالغ ہونے تک دین سے پوری طرح باخبر ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ 1981 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اور اب 2023 میں بھی یہ ادارہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اور پورے ملک کے اندر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر ہم نے 1000 سے زیادہ مدارس قائم کیے، جن میں سے کچھ کورونا کے دنوں میں بند ہو گئے چونکہ پورے ملک میں سارے کام معطل ہو چکے تھے. لیکن الحمدللہ اب پھر ان کی تعداد اس سے بڑھ رہی ہے. ہم لوگ سال میں 2 مرتبہ بچوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور ہمارے ممتحن کچھ کراچی سے جاتے ہیں، کچھ پنجاب کے ہی علاقوں سے جا کر امتحان لیتے ہیں. سال میں ایک اجتماع کرتے ہیں جس میں بچے جو ہیں آ کے اپنی کارکردگی ظاہر کرتے ہیں. اس سال ہمارے لیے آیت اللہ حافظ ریاض صاحب نے وقت نکالا اور تشریف لائے، اور ان کی صدارت میں ہمارا جلسہ ہوا. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سالانہ تقسیم انعامات کا جلسہ ہو، جس میں بچوں کی کارکردگی ظاہر ہو. کوئی بچہ آتا ہے تلاوت کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کبھی 2 بچے آتے ہیں مکالمہ کرتے ہیں.
اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچوں میں اس روح کو بیدار کیا جائے، اور الحمدللہ اس وقت کوئی تقریباً 48,000 بچے تنزیل مکاتب کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام ہمارے بزرگان نے دیا ہے، خصوصاً ہمارے استاد معظم آقا خمینی علیہ اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا کام نتیجہ نہیں ہے، تمہارا کام کوشش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ دینے والا ہے، اور ہم سب کو اس کی راہ میں چلنا چاہیے۔ اور الحمدللہ دنیا کے 45 ملکوں میں پہلے بھی جا چکا ہوں تبلیغ دین کے سلسلے میں، یہ 46واں ملک ہے جہاں پر میں حاضر ہوا ہوں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جاؤں اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں، اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس جملے کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہوں کہ یاد رکھو کلمہ حق کہنے سے نہ رزق کم ہوگا نہ موت جلدی آئے گی۔ جی آپ ہم 2-3 سوال کرتے ہیں مختصر، اور انشاءاللہ نماز کی طرف جائیں گے۔ آپ نے لکھنؤ کا تذکرہ کیا کہ وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ لکھنؤ بہت مشہور رہا اور تعلیمی مرکز رہا، حتیٰ بعض موارد میں قوم اور نجف کی برابری کرتا رہا علمی اور تعلیمی میدان میں، اور اس نے بہت سارے شاگرد معاشرے کو دیے ہیں۔ تو اب لکھنؤ میں علمی سطح یا تعلیمی سطح کس لیول پر ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ لکھنؤ میں کئی مدارس ہیں، لیکن قدیم ترین مدرسہ سلطان المدارس ہے، جو تقریباً آج سے 130 سال پہلے قائم ہوا تھا۔ اس مدرسے میں میرے والد مدرس اعلیٰ رہ چکے ہیں، میرے بڑے بھائی مولانا محمد باقر صاحب مرحوم نے وہیں تعلیم حاصل کی، پھر میں نے ان کے بعد میرے بھائی مولانا آغا جعفر صاحب نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی، تو مولانا آغا جعفر صاحب ہی مجھے اس مدرسے میں لے کر گئے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ مدرسے میں داخلہ کرانے کے بعد مجھے ایک محلے میں لے گئے جہاں پر بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، پارک بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک دکان سے مجھے اچھی چیزیں کھلائیں، پھر ایک پارک میں لے گئے، پارک میں بٹھایا، پارک کے سامنے ایک سینما گھر بھی تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ وہ جگہ جہاں تمہیں ہمیشہ آنا ہے، اور وہ جگہ وہاں جہاں کبھی نہیں آنا۔ تو مختصر جملوں میں انہوں نے امر اور نہیں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ الحمدللہ پھر اس بچپن سے لے کے آج تک کبھی شوق بھی نہیں پیدا ہوا کہ اس طرف میرا رخ۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ ہمارے حوض علمیہ کی خصوصیت ہے جو اس کو یونیورسٹیوں سے دوسرے مکاتب کے حوض علمیہ سے ممتاز کرتی ہے، وہ خصوصیت یہ رہتی ہے کہ حوض میں مباحثے کا سسٹم ہوتا ہے، اور بڑی کلاس کے جو طالب علم ہوتے ہیں اپنے چھوٹی کلاس کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سلسلہ رہا ہے؟ بالکل ہمارے یہی سلسلہ رہا ہے، اور ہم نے آنے کے بعد کراچی میں ایک جامعۃ النجف قائم کیا، اس میں بھی ہم نے یہی سسٹم رکھا ہے کہ لازمی ہے کہ روزانہ تمام طلبہ جو ہیں 2 گھنٹہ مباحثہ کریں گے، 2 گھنٹہ مطالعہ کریں گے، اور ہفتے میں 1 دن تقریر کریں گے، تاکہ ان کو تقریر کی مہارت بھی ہو اور درس پڑھانے کا سلیقہ بھی ان کے اندر جاری رہے۔ اور ایک اور آپ نے بات کی، بڑی پیاری بات کی اور یادگار بات آپ نے کی ہے کہ اکثریت دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن دین سے ناواقف ہے۔ جس زمانے میں آپ نے یہ بات کی اس سے تقریباً گزرے ہوئے 30 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، میرے خیال 40 سال ہو گئے۔ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں آیا ہماری قوم کا علمی لیول بڑھا ہے یا اسی سطح پر ہے؟ کچھ فرق آیا ہے؟ نہیں الحمدللہ کافی بہتری ہے۔ یہ مثلاً آپ غور کریں کہ یہ خیرپور سے متصل ایک گاؤں ہے سبوڈیرو، ہم نے وہاں پر یہی دینیات کا ایک سینٹر قائم کیا آج سے کوئی 30 برس پہلے، مگر اس سینٹر نے اتنی ترقی کی کہ ابھی میں قم گیا تھا تو وہیں سے پڑھنے والے 46 طالب علم قم میں درس حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ماضی میں ان اضلاع کے اندر 1 یا 2 عالم ہوا کرتے تھے، مگر اب ہر ضلع میں کئی 100 عالم ملتے ہیں۔ اجتماعات میں ہم جب شرکت کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا ملتان گئے، ملتان میں ہم نے جو ہمارے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب، نسیم صاحب سے کہا بھی ایک اجتماع کیجیے، تو شہر ملتان کے 150 علماء کو جمع کیا۔ ماضی میں جس وقت ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ملتان سے چونکہ مرکز علمی ہمیشہ سے رہا ہے، تو شیعہ میانی کے علماء کے علاوہ پورے شہر میں گنتی کے 4 یا 5 عالم ہوتے تھے، مگر اب الحمدللہ اس شہر میں 150 عالم ہیں۔ اسی طرح لاڑکانہ، اسی طرح حیدرآباد، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی نواب شاہ میں 1 عالم ہوا کرتا تھا، اب الحمدللہ
اس میں شہر میں 25 عالم ہیں۔ تو علماء کے بڑھ جانے سے دین کا سلسلہ بھی آگے بڑھا ہے اور لوگوں میں بیداری زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ پہلے مسجدوں میں نمازی بزرگ زیادہ ہوتے تھے، جوان بہت کم ہوتے تھے۔ اب نمازیوں میں جوانوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں 1974 سے حج کر رہا ہوں ہر سال۔ پہلے حاجیوں میں زیادہ بوڑھے ہوتے تھے، 80% بوڑھے ہوتے تھے، 20% جوان ہوتے تھے۔ اب 20% بوڑھے ہوتے ہیں، 80% جوان ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تبدیلی اس لیے کہ ہر علاقے میں جتنے علماء ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک بیداری کو عمل میں لا رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہ آخری سوال آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے آنے کی وجہ سے، علم کے بڑھنے کی وجہ سے، مدارس کے قیام کے بعد شیعہ میں اختلاف بڑھا ہے کہ پہلے شیعہ سارے یکساں ہوا کرتے تھے، سارے ایک لائن پہ، ایک نہج پہ چلتے تھے۔ جب سے علماء یا مدارس بنے ہیں، علم عام ہوئے، تو شیعہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیعوں میں جو اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد علماء نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جس کی پلاننگ یہ ہے، اس کے نزدیک مراجع قصوروار، اس کے نزدیک دینی مدارس قصوروار، ان کے نزدیک عزاداری اس نہج پہ ہونی چاہیے جسے وہ چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنے مقصد کو پھیلانے کے لیے، چونکہ انقلاب ایران نے ان لوگوں کو متاثر کیا، سوچا کہ اتنی بڑی بیداری کیسے پیدا ہو گئی شیعہ قوم کے اندر، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹارگیٹ کرو علماء کو، ٹارگیٹ کرو مدارس کو، ٹارگیٹ کرو مراجع دینی کو، ان سے جدا کرو۔ اور اس طرح انہوں نے عنوان قرار دیا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے سلسلے میں کہ لوگوں کو ان کی خدائی کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے نصیریت کو پروان چڑھانے دنیا کا وہ ادارہ بھرپور کام کر رہا ہے، اور وہ ہر سال ٹرولہیٹن میں ایک بڑا اجتماع بھی کرتے ہیں اور اس میں ملنگانہ انداز کے خطابت کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں، اور وہ اپنے ملکوں میں جا کر انہی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے، روزہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، تقلید تو بالکل بیکار چیز ہے، مراجع جو ہیں وہ خواہ کیوں آپ پر مسلط ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑو، بس علی علی کرو۔ انتہا یہ پہنچی کہ ہمارے شہر کراچی میں ایک مومن کا جنازہ ہوا تو اس کے اولاد نے نماز جنازہ نہیں ہونے دی۔ اسے کہا نہیں، نماز جنازہ کیا چیز ہے، علی علی کرو اور دفن کر دو۔ تو یہ تقسیم دشمن کی طرف سے ہو رہی ہے اور ہم لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم لوگ کو اس سے بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کا انبار ہے اور کئی ایسے شبہات ہیں جن کا پوچھنا ضروری ہے، اور علامہ صاحب بھی خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علم کا بحر اور سمندر ہیں، جتنی دیر سوال کیے جائیں اور جتنی دیر جواب دیے جائیں، نہ ہماری پیاس بجھتی ہے اور نہ ہم سیراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا لیکن وقت محدود ہے، اس کی گنی چنی گھڑی ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر ہم اپنے اس انٹرویو کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسری فرصت میں اگر فرصت ہوئی تو دوبارہ علامہ صاحب کو ضمانت دیں گے۔ آپ تمام مومنین و مومنات جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے حوصلہ کیا، ہمت کی، صبر کیا اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا۔